मुफ्ती साहब के यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कपड़े से जिस्म झलके तो नमाज का हुक्म। नमाज पढ़ने के लिए ऐसा कपड़ा पहनना फ़र्ज़ है जिससे अंदर का जिस्म नज़र ना आए, जबकि अमूमन सफ़ेद कपड़ों में अंदर का जिस्म झलकता हुआ नज़र आता है। क्या इस तरह नमाज हो जाती है या नहीं? नाम नहीं लिखा इन्होंने। भाई, मर्द के लिए नाफ से लेके घुटनों तक का जो जिस्म का हिस्सा है इसको छुपाना फ़र्ज़ है। छुपाने का मतलब ऐसा कपड़ा हो जिससे ये हिस्सा नज़र ना आ रहा हो। अगर इतने बारीक कपड़े पहने हैं सफ़ेद या कोई भी जिससे आपके ये स्किन नज़र आती है तो फिर नमाज नहीं होगी। और ख़वातीन के लिए चेहरे और हाथ के अलावा बाकी पूरी बॉडी को नमाज में छुपाना ज़रूरी है। अगर इतना बारीक दुपट्टा उन्होंने पहना है कि सर के बाल नज़र आ रहे हैं उससे, तो उस दुपट्टे का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए इतना हो कि वो झलके नहीं। लेकिन इसमें वहमी ना बने, कोई बहुत ही गौर से अगर कोई तेज़ लाइट करके देखे तो वो तो फिर जिस्म झलकने का ख़तरा होता है। ये नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल हालत में। अकाउंटेंट को सूद का हिसाब करना पड़ जाए तो जॉब का हुक्म। मैं जिस फैक्ट्री में जॉब करता हूँ वहाँ के मालिक कभी कभार सूद पर भी पैसे लेते हैं और मुझे अकाउंटेंट के तौर पर इसके वाउचर वग़ैरह बनाने पड़ते हैं या बैंक में डिपॉज़िट करवाने पड़ते हैं। मैंने हदीस सुनी थी कि लिखने वाला भी इतना ही बड़ा मुजरिम है, तो क्या ये जॉब मेरे लिए जायज़ है या नाजायज़ है? सनाउल्लाह लाहौर। देखिए, आपने बिल्कुल सही हदीस सुनी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद की वजह से 4 अफराद पर लानत होती है। सूद लेने वाला, देने वाला, लिखने वाला और उस पर गवाह बनने वाला। तो आप एक्सक्यूज़ कर लें अपने बॉस से कि सर ये सूदी लेन देन मैं नहीं लिख सकता। तो उसूल तो यही है। बाकी आपकी जो अर्निंग है उसके हलाल व हराम होने का ताल्लुक़ इससे है कि आप जो काम आपके ज़िम्मे है उसमें सूदी लेन देन लिखने में कितना टाइम आपका ख़र्च होता है। तो जायज़ खातों में आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है, सूदी खातों में आपका टाइम कम लगा रहा है, तो जितना रेशो है इस दोनों किस्म की एक्टिविटीज़ का, उसी रेशो के हिसाब से आप अपनी अर्निंग में से सदका कर दिया करें। मसलन आप 2 घंटे की जॉब है फॉर एग्ज़ाम्पल, उसमें आप 50-30 मिनट जो है आपने सूदी खातों में गुजारने पड़ते हैं। आपको एक अंदाज़ा ही हो सकता है, ज़ाहिर है। तो इसका मतलब है कि 1/4 आपकी अर्निंग हराम है और जो है वो बाकी अर्निंग आपकी जायज़ है। तो अर्निंग के जायज़ नाजायज़ होने का उसूल तो ये है, जॉब का ये है कि आपके लिए ये काम जिसमें आपको सूदी खाते लिखने पड़ रहे हैं, ये लिखना आपके लिए बहरहाल जायज़ नहीं है। घर के सौदे सलफ़ में से कुछ पैसे खुद रख लेना। मैं अपने चचा से पैसे लेकर करियाना और सब्ज़ी का सामान लाता था। मैं इनसे झूठ बोलकर कुछ पैसे रख लेता था। अब वो पैसे मेरे पैसों में शामिल हो गए हैं और सही पता ही नहीं है कि इनके पैसे कितने और मेरे कितने। तो अब मैं क्या करूं? क्या मैं आधे पैसे रख सकता हूं और आधे किसी गरीब को दे सकता हूं? मैंने तौबा कर ली है, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। आबिद साहब, इंडिया से। भाई, अल्लाह आपकी तौबा कबूल फ़रमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लहू। गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही ना हो। तो आखिरत के लिहाज से तो बख्शिश, आपने जब तौबा कर ली इंशाअल्लाह बख्शिश हो गई। लेकिन तौबा की तकमील में ये है कि साहिब हक़ को उसका हक़ पहुँचाया जाए। आप एक अंदाज़ा लगाएँ कि चचा के कितने पैसे आपने पिए हैं, मादरत के साथ, यानी खाए हैं गलती से। तो जितने पैसे आपने खाए हैं तो आप हदिये के नाम पे चचा को लौटा दें। ये नहीं कि चचा मैंने ये चोरी की थी तो ये ले लें, तो वो फिर मसला ख़राब हो जाएगा, एतमाद चचा का हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। आप कुछ भी करके किसी भी तरीके से, चचा की पैंट कहीं लटकी हुई है तो चची से पूछें कि आप जो चचा की पैंट से पैसे निकालती हैं वो किस तरह निकालती हैं। माज़रत के साथ, एक तो मेरा दिमाग पता नहीं क्यों इस तरफ चला जाता है, क्योंकि आजकल ख़वातीन जब मियाँ पैंट लटकाते हैं ना तो उनकी पतलूनों से पैसे निकाल लेती हैं। तो उनसे पूछे अगर कभी आपने चचा की परमिशन से पैसे निकाले हैं तो कैसे निकाले हैं, तो वो जहाँ बताएं कि वहाँ पैंट है तो चुपके से जाके उसमें पैसे डाल दें। आप बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। खुलासा ये है कि आपको वो रकम चचा को लौटानी पड़ेगी। ये ना कहें कि मैंने चोरी की थी, हदिया करके, गिफ्ट करके, पैंट में चुपके से, देखें चुपके से पैंट निकालने के तरीके तो बहुत, पैंट से चुपके से पैसे निकालने के तरीके तो बहुत हैं और लोग इस पर अमल करते हैं। लोगों की पैंटों से पैसे निकलते हैं। ख़वातीन, बाज़ ख़वातीन जो मेरा बयान नहीं सुन रही, जो इस वक्त मेरी ये मसाइल का सेशन नहीं सुन रही, वो भी ऐसा कर लेती हैं कि मियाँ की पैंट से पैसे चुपके से निकाल लेती हैं। तो जब चुपके से पैंट से पैसे निकालना मुमकिन है तो पैंट में पैसे डालना क्यों मुमकिन नहीं? तो आप किसी तरह से बहाना करके
چچا کی پینٹ میں یا شلوار کی جیب میں یا قمیص کی جیب میں کسی طرح سے پیسے پہنچا دیں, بہت ثواب ملے گا انشاءاللہ آپ کو. نماز میں غیر نمازی کو قرآن سنا سکتے ہیں؟ ہمیں نماز میں قرآن سنانا ہے. ایک آدمی قرآن شریف لے کر بیٹھتا ہے اور دوسرا نماز میں بلند آواز سے قرآن پڑھ رہا ہے, تو کیا اس طرح سے نماز کی حالت میں کسی کو قرآن سنانا جائز ہے جبکہ جو قرآن سن رہا ہے وہ نماز میں نہیں ہے؟ حافظ معاذ انڈیا سے. یہ جائز نہیں ہے. اتنی تک کی اجازت ہے کہ آپ اگر قرآن سن رہے ہیں, نماز میں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, وہ بیٹھ کے جہاں جہاں آپ غلطی کر رہے ہیں وہ نشان لگا دے, لیکن وہ لقمہ نہیں دے سکتا, جس کو فتح کہتے ہیں اصل میں. یعنی وہ آپ اگر نماز کی حالت میں آپ سے قرات کے دوران غلطی ہوئی تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ شخص جو نماز میں نہیں ہے آپ کو غلطی پر تنبیہ کرے اور آپ اپنی غلطی کی اصلاح کر لیں. اس صورت میں آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی, کیونکہ نماز میں امام کو لقمہ دینے کا حق صرف انہی کو ہے جو اسی نماز میں امام کے ساتھ شریک ہیں, یعنی مقتدی. تبھی آپ نے تراویحوں میں دیکھا ہوگا جب بھی امام سے غلطی ہوتی ہے تو پیچھے مقتدیوں میں سے کوئی لقمہ دیتا ہے. ایسا نہیں کہ محلے میں کوئی بھی اٹھ کے آ کے امام کے کان میں سمجھایا کہ آپ نے یہ والی آیت غلط پڑھی ہے, تو اگر امام نے اس کی بیس پر سن کے آیت کو ٹھیک کیا تو وہ نماز فاسد ہو جائے گی اس سے, کیونکہ غیر شخص کے ساتھ نمازی کا کوئی ریلیشن نہیں ہوتا. تو اس لیے یا تو ایسا کریں کہ کوئی نماز میں تلاوت کر رہا ہو تو قرآن لے کے بیٹھ کے اس کی غلطیوں کا نشان لگا دیں, جب نماز ختم کرے بتا دیں بھائی یہ آیتیں آپ نے صحیح نہیں پڑھی, ان کو ریوائز کر لیں, یا یہ کہ اسی کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائے. اس کے علاوہ کوئی آپشن آپ کے پاس نہیں ہے. عصر کی نماز شافعی وقت کے مطابق پڑھنا. اگر کوئی حنفی عصر کی نماز شافعی مسلک کے حساب سے جلدی پڑھ لیتا ہے تو یہ کیسا ہے, اور اگر اس کا معمول بنا لے تو کیا حکم ہے؟ محمد توفیق ممبئی سے. دیکھیے, شافعی وقت میں نماز جلدی پڑھی جاتی ہے جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہوتا ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس وقت ہے عصر جب ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو جائے. دونوں کے پاس دلائل ہیں اور دونوں کے دلائل بہت ہی جاندار اور بہت ہی مضبوط ہیں. امام حنیفہ کے دلائل بھی بڑے مضبوط ہیں, بخاری مسلم کی احادیث ہیں, اور باقی ائمہ کے دلائل بھی مضبوط ہیں, ان کے پاس بھی بخاری مسلم کی احادیث ہیں. تو اس لیے, اور احناف میں فتویٰ امام ابو حنیفہ کے ہی قول پر ہے, اگرچہ اس میں صاحبین نے بھی امام حنیفہ سے اختلاف کی ہے, تو بعض دفعہ امام صاحبین کے قول پہ فقہ حنفی میں فتویٰ ہوتا ہے, لیکن امام حنیفہ کے دلائل اور اس پہ صحابہ کا جو تعامل تھا اس کی بیس پہ فقہ حنفی میں امام حنیفہ کے قول پہ فتویٰ ہے, لیکن جمہور کے قول پر بھی عمل جائز ہے. تو معمول بنا لینا تو ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ یہ قول بالکل کالعدم ہو جائے گا پھر. اور عصر کی نماز میں ویسے بھی تاخیر افضل ہے, اس کے الگ سے دلائل ہیں, کیونکہ ابھی میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, ابھی تو جس نے جتنا سوال پوچھا ہے میں اس کا جواب دے رہا ہوں. تو اس کی ایک دلیل میں دے دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میری اور پچھلی امتوں کی مثال اس مزدور کی سی ہے کہ ایک مزدور نے فجر سے لے کے ظہر تک کام کیا اور اجر ایک قرات ملا. ایک مزدور ہے جس نے ظہر سے لے کر عصر تک محنت کی, اس کو بھی ایک قرات ملا, اور ایک مزدور ہے جس نے عصر سے لے کے مغرب تک محنت کی اور اس کو 2 قرات ملے. تو فرمایا کہ عیسائی اور یہودیوں کی مثال ان مزدوروں کی سی ہے کہ جیسے ایک نے فجر سے ظہر تک اور ایک نے ظہر سے عصر تک, تو عمل زیادہ کیا اجر کم ملا. اور فرمایا میری امت کی مثال تیسرے مزدور کی سی ہے کہ عمل تھوڑا کیا اور اجر دگنا مل رہا ہے. تو یعنی اس امت کے نیک عمل کی ویلیو اللہ نے بڑھا دی ہے. تو اب دیکھیں یہ مثال جب ہی فٹ آئے گی جب ہم عصر کی نماز میں تاخیر کے قائل ہوں, کیونکہ اگر عصر کی نماز ہم جب شافعی وقت پہ پڑھتے ہیں تو پھر یہ مثال فٹ نہیں بیٹھتی, کیونکہ پھر ظہر اور عصر کا جو وقت ہے اور وہ اور عصر اور مغرب کا وقت تقریباً سیم ہو جائے گا. تو مثال تو وہ دی جاتی ہے نا جس میں یعنی نبی نے مثال اس بات کی دی ہے کہ ایک مزدور عمل زیادہ ٹائم کر رہا ہے اجر کم مل رہا ہے. تو زیادہ ٹائم جب ہی ہوگا جب جیسے فجر سے ظہر تک میں کافی وقفہ ہوتا ہے, تو اسی طرح ظہر اور عصر کے درمیان کا جو ڈسٹینس ہے, جو فاصلہ ہے, وہ زیادہ ہو اور عصر اور مغرب کے فاصلہ کم ہونا چاہیے, تب یہ مثال بخاری مسلم کی صحیح بیٹھے گی. تو عصر سے مغرب تک کا وقت کم مانا جائے تو یہ مثال فٹ بیٹھے گی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ افضل بہرحال یہی ہے کہ عصر کی نماز میں تاخیر, البتہ اتنی تاخیر کہ مکروہ وقت شروع ہو جائے, اس سے بھی حدیث میں منع کیا گیا ہے. تو اتنی تاخیر جائز نہیں ہے, تو اس سے تمام قسم کی حدیثوں میں تطبیق ہو جاتی ہے. خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اگر کوئی حنفی جو ہے شافعی وقت کے مطابق عصر کی نماز پڑھتا ہے تو نماز بہرحال ہو جائے گی اس کی, کیونکہ جمہور کا یہی مذہب ہے اور صاحبین کا بھی یہ مذہب ہے, اور اس پر بھی بخاری مسلم کی صحیح حدیث موجود ہے.
لیکن اس کا عام معمول بنا لینا اس کی اجازت نہیں دی جاتی، کیونکہ اس سے جو اصل وقت ہے، جو افضل وقت ہے، وہ ہمیشہ پھر اس کی قضا یعنی اس کی وہ فوت ہوتا رہے گا۔ تو اس لیے جائز تو ہے، نماز تو ہو جائے گی، لیکن اس کو معمول بنا لینا ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں سفر میں ہو آپ، یا کہیں آپ کو جلدی جانا ہو، یا کوئی بیماری ہو، یا کوئی اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہو، تو پھر بلا کراہت آپ اول وقت میں بھی یعنی شافی وقت میں بھی عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ میرا اپنا معمول جو ہم نے بڑے بڑے علماء کا دیکھا کہ جب سفر ہوتا ہے ان کا جہازوں میں یا ٹرین وغیرہ بسوں میں، تو آپ کو پتہ ہے کہ بسوں میں پھر ٹائم نہیں ملتا، بعض دفعہ نماز کے لیے ڈرائیور روکتے نہیں ہیں، یا جہاز میں آپ کی فلائٹ ایسی ہے کہ آپ ہوا میں ہوگا جہاز، تو وہاں نماز پڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر میرا بھی اپنا معمول ہے، اور بہت سے علماء کو بھی ہم نے دیکھا، وہ ان کو اگر ٹائم ملے تو عصر پھر شافی وقت میں ہی پڑھتے ہیں وہ۔ یا خواتین ہیں آپ کے ساتھ، بعد میں پتہ نہیں وضو کی جگہ ملے نہ ملے، کوئی پردے میں رہ کے نماز پڑھ سکتی ہوں نہیں پڑھ سکتی ہوں، بڑے مسائل ہوتے ہیں، تو ان کو بھی پھر سفر میں تو ہم اسی پر عمل کرتے ہیں کہ اول وقت میں ہی عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن جب آپ مقام میں ہو، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، تو پھر وہی ہے وقت بہتر ہے جس پہ صدیوں سے عمل چلا آ رہا ہے، وہ یہی ہے کہ عصر کو مثل ثانی پہ پڑھا جائے، تھوڑا تاخیر کر کے پڑھا جائے۔ الکحل والے ماؤتھ واش کا استعمال، مجھے ڈاکٹر نے بطور علاج ایک ماؤتھ واش استعمال کرنے کا کہا ہے جو کہ فنگس کو کل کرتا ہے، انگلش میں کرتا ہے ماشاءاللہ سارے کام۔ اس میں الکحل کی مقدار بھی شامل ہے، البتہ بہت کم مقدار ہے۔ کیا اس کا استعمال درست ہے جس میں ہم کلی اور غرارے تک کر سکیں؟ الکحل کا جو استعمال ہے جمہور علماء کے نزدیک اس کا ایک قطرہ اسی طرح حرام ہے جیسے شراب، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک الکحل اگر نشے کی نیت سے استعمال کی جائے، یعنی کھائی جائے یا پی جائے، تو بالکل حرام ہے، اور اگر نشے کی نیت نہ ہو، ضرورت ہو، تو شراب اور انگور کی یعنی انگور اور کھجور کی جو شراب ہے، انگور اور کھجور کی جو الکحل ہے، اس کا تو وہ کہتے ہیں ایک قطرہ بھی حرام ہے، آپ ٹپکا بھی نہیں سکتے، لیکن انگور اور کھجور کی جو الکحل کے علاوہ جو الکحل ہے اس کا ضرورت کے وقت استعمال جائز ہے۔ تو اسی قول کی بیس پہ ہومیوپیتھک دواؤں کی بھی اجازت دی جاتی ہے، ان میں تو سب الکحل ہوتی ہیں۔ تو عام طور پہ جو مارکیٹ میں الکحل بک رہی ہے یا دواؤں میں ڈل رہی ہے وہ کھجور اور انگور کی نہیں ہوتی، لہذا ضرورت کے وقت اس کا استعمال جائز ہے، بلا ضرورت اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ جیسے کوئی الکحل کا استعمال کرتا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو بلا وجہ پینا شروع کر دے اور یہ کہے کہ نشہ آئے گا، تو وہ تو بالکل ہی حرام ہے، نشے کے بغیر بھی پینا اس کے بھی جواز نہیں ہے۔ ہاں کوئی ضرورت ہو تو اگر آپ کو ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہے مختلف قسم کی چیزیں کل ہو رہی ہیں اس سے، تو ٹھیک ہے آپ پی سکتی ہیں۔ امام مہدی کا نزول کیسے ہوگا؟ محمد گلزار یو پی سے۔ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نازل ہوں گے، کیا وہ بھی آسمان سے دنیا میں نازل ہوں گے یا عام لوگوں کی طرح پیدا ہوں گے؟ اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ بھائی نازل حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، امام مہدی پیدا ہوں گے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ امام مہدی ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے تو نازل کہاں سے ہوں گے؟ پہلے پیدا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں، اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا، قرب قیامت میں نازل ہوں گے دمشق میں، اور امام مہدی جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ظاہر ہو چکے ہوں گے۔ ظاہر ہوں گے، ظاہر کا مطلب پیدا تو تھے لیکن لوگوں کو ملیں گے نہیں، پھر ایک وقت آئے گا لوگ ان کو تلاش کریں گے، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ایک بیان ریکارڈ کرواؤں گا پوری صحیح احادیث کے ساتھ کہ امام مہدی کی کیا علامتیں ہیں۔ فی الحال جو ہے نا آپ ایسا کریں کہ آپ اچھے اچھے کاموں میں مشغول رہیں، یہ عقیدہ رکھیں کہ ایک دن امام مہدی بھی آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہوں گے، اور پھر ان کی معیت میں جہاد ہوگا، لڑائی ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کو امن سے بھر دیں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ غامدی صاحب اس کا انکار کرتے ہیں، اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ غامدی صاحب کے عقائد، بہت سارے عقائد قرآن و سنت کے بالکل اگینسٹ ہے، کیونکہ قرآن میں بہت وضاحت سے اللہ نے حضرت عیسیٰ کا بیان کیا اور امام مہدی کے بارے میں صحیح احادیث میں بہت وضاحت سے بیان ہے۔ کراٹے میں ایک دوسرے کے سامنے جھکنے کا حکم، جس طرح کراٹے شروع ہونے سے پہلے یہ طے ہے کہ ایک دوسرے کے سامنے جھکتے ہیں، کیا اس طرح شرعاً جھکنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ اسامہ وحید سیالکوٹ سے۔ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اگر کسی کراٹے سینٹر میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ وہاں کی مینجمنٹ کو بتائیں، ریکویسٹ کریں کہ بھائی ہم جو ہے کیا نام ہے، ہمارے مذہب میں یہ جائز نہیں ہے، آپ پلیز ہمیں پرمیشن دیں، ہم نہیں جھکیں گے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی اور خدمت ہم سے لے لیں، جھاڑو لگوا لیں آپ کراٹے سینٹر کی ہم سے، ٹھیک ہے نا، برتن دھلوا لیں، کچھ بھی کر لیں گے، ہمارے مذہب میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا جائز نہیں ہے۔
جمعہ مبارک کہنا کیسا ہے؟ کیا جمعہ مبارک کہنا بدعت ہے؟ اسامہ بھائی سیالکوٹ سے، یہ بدعت ہی لگتی ہے ہمیں۔ بدعت تو اس لیے نہیں کہیں گے کہ یہ کوئی سنت سمجھ کے تو کہہ نہیں رہے ہوتے، لیکن ایک ایسی فضول سی رسم شروع ہو گئی ہے جس کا نہ کوئی اسلاف سے ثبوت ملتا ہے، تو سیدھے طریقے سے جیسے اب تک چلتے آئے ہیں ایسے ہی چلتے رہیں، یہ نہ کہا کریں۔ جمعہ کے دن کی قبولیت کی گھڑی، جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، وہ کون سی گھڑی ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ محمد نسیم یو پی سے، علماء کے مختلف اقوال ہیں اس کے بارے میں کہ وہ کون سی گھڑی ہے۔ بعض علماء نے کہا 2 خطبوں کے درمیان کا جو وقت ہے اس میں دل میں دعا مانگی جائے، تو راجح قول جو ہماری نظر میں ہے وہ عصر کے بعد کا وقت ہے، لیکن بہرحال اس میں علماء کے اقوال ہیں، تو عصر کے بعد کر لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سلام کا جواب دیتے ہیں؟ آپ نے ایک بیان میں فرمایا تھا کہ ہم جب سلام کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، اگر ہم پاکستان سے سلام بھیجیں تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سنیں گے اور جواب دیں گے یا نہیں؟ سلیم خان KPK سے۔ دیکھیں صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دور سے مجھ پہ سلام پڑھتا ہے تو فرشتے اس کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں، اور یہ سب ظاہر ہے برزخ کی چیزیں ہیں، اس کو ہم اس دنیا میں پر قیاس نہیں کر سکتے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کروڑوں لوگ سلام پہنچا رہے ہیں، تو بھائی وہاں وقت کی جو یونٹ ہے نا وہ یہ نہیں ہے جو یہاں پر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں، جب آپ کی قبر پہ کھڑے ہو کر سلام پڑھا جائے تو وہیں سنتے ہیں، وہیں جواب دیتے ہیں، اور جب دور سے سلام پڑھا جائے تو فرشتے پہنچاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں۔ قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر جاتے ہیں اور سلام کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، کیا یہ عقیدہ رکھنا شرک میں نہیں آتا؟ کیونکہ سنتا دیکھتا تو اللہ ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی قبر پر آ گیا ہے اور سلام کر رہا ہے؟ اس کی تفصیلات سے آگاہ فرما دیں۔ بھائی خود نہیں پتہ چلتا، اللہ بتا دیتے ہیں آپ کو، تو اللہ آپ کو سنوا دیتے ہیں۔ شرک تو جب ہوتا کہ ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام خود اپنے اختیار سے کر رہے ہیں، جو جیسے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو نبی نے تھوڑی کیے ہیں، اصل میں تو اللہ نے کیے 2 ٹکڑے، تو اللہ قبر میں آپ کو براہ راست سلام سنا بھی دیتا ہے اور اپنے نبی کو بتا بھی دیتا ہے کہ کوئی سلام پیش کر رہا ہے آپ پر، تو اللہ کی قدرت ہے۔ یہ معجزہ نبی کی قدرت نہیں ہوتی، اللہ کی قدرت ہوتی ہے۔ اسی طرح کرامت بھی ولی اللہ کی طاقت نہیں ہوتی، اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔ ہاں اختیارات دے دینا کسی کو مستقل طور پر کہ وہ اسباب سے ہٹ کے کام کا اس کو رائٹ مل جائے، اختیارات مل جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر دفعہ جب بھی کوئی اچھمبے کا کام ہوگا، معجزہ ہوگا، اس میں اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اختیارات نہیں دے دیتے کہ اب آپ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مردوں کو زندہ کرتے تھے تو مردوں کو زندہ کرنے کی اتھارٹی نہیں دے دی تھی اللہ نے، بلکہ جب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قم باذن اللہ کہتے نا کہ مردے کو کہتے کھڑا ہو جا، تو وہ اللہ کے ارادے سے اس وقت کھڑا ہو جاتا تھا، اختیارات نہیں تھی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو پھینکتے تو سانپ بن جاتی، لیکن یہ نہیں کہ اختیار دے دیا جب آپ پھینکیں گے سانپ بنے گی، ایسا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر دفعہ وہ لاٹھی پھینکنے سے پہلے اللہ سے پوچھتے تھے اور اللہ بتاتے تھے اور اللہ کے حکم کا انتظار کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں تھا اس کو سانپ بنانا، حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں بنفس نفیس سنتے ہیں، یہ آپ کی طاقت نہیں ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے کہ اپنے حبیب کو اللہ سلام بنفس نفیس سنوا دیتا ہے، اور جو ہے آپ کروڑوں لوگوں کے سلام کا جواب دے دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ نبی کی طاقت نہیں ہے۔ سرکاری خرچے پہ حج ادا ہو جاتا ہے؟ میں ایک ڈاکٹر اور سرکاری نوکری میں ہوں، سرکار ہمیں یہ آپشن دیتی ہے کہ ہم حج ڈیوٹی پر جائیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر حاجیوں کو کوئی ضرورت پڑے تو ہم ان کی دیکھ بھال کر سکیں، اس میں آنے جانے اور وہاں رہنے کا سارا خرچہ سرکار اٹھاتی ہے۔ میں نے ابھی تک حج نہیں کیا، اگر میں ایسی ڈیوٹی پر جا کر حج کر لوں تو کیا اس طرح حج ادا ہو جائے گا؟ محمد علی انڈیا سے، جی ہاں جناب، ایک تیر سے 2 شکار ہو جائیں گے، حج بھی ادا ہو جائے گا، حاجیوں کی خدمت بھی ہو جائے گی، اور گورنمنٹ کا تھوڑا سا کسی اچھے کام میں خرچہ بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ قیامت میں جانوروں کا بھی حساب ہوگا؟ کیا قیامت والے دن میدان حشر میں ساری مخلوقات اپنا اپنا حساب دیں گی؟ کیا جانوروں کا بھی حساب و کتاب ہوگا یا صرف انسانوں کا ہوگا؟ اصل حساب تو صرف انسانوں کا اور جنات کا ہوگا، جانوروں کا نہیں ہوگا، لیکن اتنا حساب حدیث میں آتا ہے جانور کا ہوگا کہ ایک جانور نے اپنی ہی جنس کے دوسرے جانور پہ اگر ظلم کیا ہوگا، جو کہ ہمارے لحاظ سے ظلم ہے، وہ جانور کے لحاظ سے نہیں ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا تو اللہ اسے کہیں گے کہ اس کو سینگ لگا کے کہیں گے تو اپنا بدلہ لے لے۔
تو علماء کہتے ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ یہ بتانے کے لیے کہ آج جب ان چیزوں سے حساب لیا جا رہا ہے تو انسان کس کھیت کی مولی ہے. یعنی یہ حساب حقیقی معنوں میں حساب نہیں ہے, کیونکہ سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری کو مارا تو یہ حقیقت میں ظلم نہیں ہے, اس کو اتنا شعور تھوڑی ہے, لیکن صرف اللہ اپنی ایک انصاف کو ظاہر کرنے کے لیے کہ میں آج اپنی ہی جنس کی, اپنی ہی ایک قسم کی جو ہے مخلوق کو اگر کسی نے اپنی طاقت کی بیس پہ ستایا تھا تو میں اس کو بھی کہوں گا کہ تم بھی اس سے اپنا بدلہ لے لو, جو تمہیں تکلیف ہوئی ہے اس کا ازالہ کر لو. تو جب یہاں تک ہوگا تو انسان تو اصل ہے ہی حساب و کتاب کے لیے. تو جانوروں کا حساب ہوگا جس کو حساب مجازی معنوں میں کہا گیا ہے, حقیقی حساب نہیں ہے. حقیقی حساب صرف اور صرف انسانوں اور جنات کا ہوگا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل میں توفیق. Ask Mufti Tariq Masoud.